अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, एक अहम मौजू लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मोमिनों की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। माह मुहर्रम की मुनासिबत से कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबे कराम को गालियाँ देते हैं, ख़ास तौर पर कुछ सहाबे कराम को नाम ले लेकर। अफसोस की बात है, वाक़या करबला से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हीं में से उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है, उनको भी बुरा भला कहा जाता है। आइए उनकी किताबों में क्या लिखा है जरा देख ले, फिर मैं कुछ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपके सामने बातें रखूंगा अल्लाह की तौफीक से। याद रखिएगा, मोमिनों की माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वाक़या करबला से 3-4 साल पहले ही गुजर चुकी हैं दुनिया से। वो बेचारी का क्या लेना देना। आइए उनकी किताबों में क्या लिखा हुआ है। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। हयातुल क़ुलूब जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 700। तबे ईरान, आयशा और हफ्सा पर लानत हो जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दिया था, नौज़ुबिल्लाह। हक़्क़ुल यक़ीन सफ़ा नंबर 347। तबे ईरान, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो आयशा को उनकी कब्र से निकाल कर उन पर हद जारी करेंगे, नौज़ुबिल्लाह। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किनकी, जो सिद्दीक़ा है, सिद्दीक़ की बेटी हैं, सादिक़ व मज़दूक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, चहीती बीवी हैं। आइए जिक्र करता हूँ। सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी हैं, सादिक़ व मज़दूक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। उम्मुल मोमिनीन, हम मोमिनों की माँ हैं। उनकी माँ का नाम उम्मे रूमान बिन्त आमिर है। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं, सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 426 पे। सियर आलामिन नुबला आप पढ़िएगा तो उसके अंदर तर्जुमा नंबर 115 है। ये उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए है। लगभग 40 सफ़ात में उन्होंने ये वाक़या जिक्र किए हैं, उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 426 से 466 तक। सियर आलामिन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अफ़क़हु निसाइल उम्मा अलल इतलाक़, कि इस उम्मत की सबसे समझदार और अक्लमंद और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। आइए जरा बयान करते हुए चले। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। 2 मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको देखा है, ख्वाब में दिखाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आइए एक हदीस पर गौर करते हुए चले। सही बुखारी किताब मनाक़िबुल अंसार हदीस नंबर 3895, बाबो तज़वीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीतुक फिल मनाम मर्रतैन, मुझे ख्वाब में 2 मरतबा तू नजर आई है, मुझे दिखाया गया। अरा अन्नकी फी सरक़तिन मिन हरीर व तक़ूल हाज़िही इम्राअतुक फ़क्शिफ़ अन्हा फ़इज़ा हिय अंती, रेशमी कपड़े में तुझे लाया गया है और कहा गया कि आप खोलिए, ये आपकी बीवी हैं, चेहरा तो खोलिए। क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। जिब्रील अमीन किनको लेकर आए हैं, किसमें, सब्ज रेशम के टुकड़े में। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, इन्न जिब्रील जाअ बिसूरतिहा फी खिरक़ा हरीर खज़रा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल हाज़िही ज़ौजतुक फ़ी दुनिया वल आखिरह। सब्ज रेशम के टुकड़े में तस्वीर लेकर आए आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की और कहा, यह आपकी बीवी हैं दुनिया और आखिरत में। क्या मकाम है उनका, क्या मर्तबा है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब 6 साल की थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। सही मुस्लिम किताब निकाह हदीस नंबर 1422। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, उम्मुल मोमिनीन तज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिसित्त सिनीन व बनाबी व अना 9 सिनीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी शादी हुई जब मेरी उम्र 6 साल की थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे मिले, मेरी रुखसती हुई जब मैं 9 साल की थी। क्या मकाम है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। जिब्रील अमीन सलाम कहते हैं। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल साहिबिन नबी हदीस नंबर 3768। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या आइश हादा जिब्रील युक़रिउकी अस्सलाम, ये जिब्रील आए हुए और आपको सलाम कहते हैं। तो उन्होंने कहा, व अलैहि अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तरा माला अरा, आप तो देख रहे हैं, मैं तो नहीं देख रही हूं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں اکیلی ہیں جو باکرہ تھی، بقیہ سیبہ تھی۔ باکرہ وہ جن کی شادی پہلے نہیں ہوئی ہے، تو یہ بڑا مقام ان کو ملا ہوا ہے، اور ان کی فضیلت اور ان کا مقام کیا ہے؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی باب فضل عائشہ حدیث نمبر 3769، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا مریم بنت عمران وآسیہ امرأۃ فرعون وفضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام۔ مردوں میں تو بہت سارے لوگ مکمل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں چند ہیں، جیسے مریم بنت عمران جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، پھر اسی طریقے سے آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کہاں قبض ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں قبض ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باری کے دن قبض ہوئی، دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1389، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں فلما کان یومی قبضہ اللہ بین سحری و نہری و دفن فی بیتی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے موت دی، دنیا سے آپ رخصت ہوئے، اللہ نے آپ کی روح قبض کی، آپ میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، میرے ہی گھر میں تھے، میری باری کا دن تھا اور میرے ہی گھر میں دفن ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دفن ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے جب پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3662، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ای الناس احب الیک، آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہے، کس سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں؟ تو کہا عائشہ۔ پھر کہا مردوں میں کون؟ تو کہا ابوہا، ان کے باپ ابو بکر۔ پھر کون؟ میں نے کہا، راوی کہتے ہیں پھر کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے لحاف میں ہوتے اس وقت وہی اترتی تھی۔ صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی حدیث نمبر 3775، یا ام سلمہ لا تزنی فی عائشہ فإنہ واللہ ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف امرأۃ من کن غیرہا۔ ام سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف مت دو، اللہ کی قسم ان کے علاوہ کوئی بیوی ایسی نہیں تھی جن کے لحاف میں یعنی جن کے ساتھ میں ہوتا اور وہی اترتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7111 7111، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خوش تھے تو میں نے کہا ادعو اللہ علی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت۔ اے اللہ تو عائشہ کو معاف فرما دے، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، چھپے اور ظاہر جو گناہ ہیں سب کو تو اللہ معاف فرما دے۔ فضحکت عائشہ حتی سقط رأسها فی حجرها من الضحک، تو وہ مسکرانے لگی یہاں تک کہ خوشی کے مارے ہنسنے کی وجہ سے ان کا سر جو تھا ان کے دوپٹے میں آ گیا، یعنی اپنے سر کو ایک دم گود میں کر لیا، یعنی ہنسنے لگی۔ دیکھا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا۔ قرآن کریم میں ان کی برات نازل ہوئی ہے، ان پر جو تہمت لگی تھی، الزام لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 10 آیتیں اتار دی۔ صدیقہ ہے وہ، پاک دامن ہے وہ، آسمان سے جن کی برات نازل ہو جائے، کیا مقام و مرتبہ ان کا۔ واقعہ عفق کو لیتے ہیں، غزوہ بنی مستلق، غزوہ مریسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آئیے واقعہ لیتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4750۔ تو وہاں سے واپس آنا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ وہ مدینہ سے قریب وہ جگہ تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ ہار تلاش کرنے گئی، ان کی اونٹنی کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کے اندر وہ موجود ہے اور لے کے آگے بڑھ گئے، تو اصل میں ان کا ہار وہی اونٹنی کے نیچے ہی تھا، لیکن وہ دوسری جگہ تلاش کرنے چلی گئی۔ قافلہ والے جا چکے، ایک صحابی تھے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا کام یہ تھا کہ جو چیز چھوٹ جائے اس کو وہ لے کر چلے آئے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا اور پردے کی آیت اترنے سے پہلے وہ دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ پڑھا اور اس کے بعد
اور اپنے اونٹنی کو آگے بڑھا دیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں فخمرت وجہی بجلبابی، میں نے اپنے چہرے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیا، یعنی چہرے کو ڈھانپنا، دیکھا آپ نے، اس حدیث سے یہ ملا ہے۔ اس کے بعد اونٹنی پر وہ سوار ہو گئی، وہ اونٹنی کو لے کر آ گئے، مدینہ پہنچ گئے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو پتا چلا کہ ارے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہیں، صفوان بن معطل ان کو لے کر آ رہے ہیں، تو الزام لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، 1 مہینے تک پریشان رہے۔ اگر غیب کا علم معلوم ہوتا تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آتے صرف یہی پوچھتے کیف تیکم، کیا حالت ہے ان کی، کیف تیکم، کیا حالت ہے ان کی۔ جب ان کو پتا چلا کہ میرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کوئی مسئلہ تھا، اس لیے میں پیچھے تھی، وہ خود کہتی ہے فبقیت تلک اللیلہ حتی اصبحت لا یرقی لی دمع ولا اکتحل بنوم حتی اصبحت ابکی، میں وہ پوری رات روتی رہی، صبح ہو گئی، آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں ہے، نیند آ ہی نہیں رہی ہے، صبح تک یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو وہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جاریۃ حدیثۃ السن تنام عن عجین اہلہا فتاتی اداج فتاکلہ، یہ تو اتنی بھولی والی سیدھی سادی ہے، آٹا گوندھ کے رکھا جاتا، مرغی چلی آتی ہے، وہ کھا کے چلی بھی جاتی ہے، اور یہ اونگ رہی ہیں، سو رہی ہیں، یہ بیچاری اتنی سیدھی سادی ہے، کیسے کچھ کر سکتی۔ 1 مہینہ گزر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان آتے جاتے رہے، وہ اپنے گھر پہ چلی گئی، امی کے گھر پہ، ابو کے گھر پہ چلی گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے پوچھتے فَإِن كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تجھے پاک دامن کر دے گا، وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، اگر گناہ کا کچھ ارادہ دل میں ہو گیا توبہ استغفار کر لے، اللہ معاف کروانے والا ہے۔ وہ کہتی ہیں وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلَّا قَوْلَ أَبِي يُوسُف فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 18۔ میں تو تم لوگوں کے لیے ایک ہی بات کہوں گی جو ابو یوسف نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، جب ان کے بیٹے لوگ آئے تھے اور کہتے کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا نے کھا لیا، تو کہا فصبر جمیل، بہترین چیز صبر کرنا ہے، اور تم جو بیان کرتے ہو اللہ ہی مددگار ہے۔ 1 مہینے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقط برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی، یعنی جو الزام لگا تھا اللہ نے پاک و صاف کر دیا، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ ماں نے کہا قومی الی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، ماشاءاللہ کیا کہنا، کتنی توحید والی عورت ہے۔ واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ عز وجل، میں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، میں کیوں کھڑی ہوں ان کے لیے، میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے 10 آیتیں اتاری ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 کے اندر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک، ان الذین جاءوا بالعفک عصبۃ منکم سے لے کر ولولا فضل اللہ یہاں تک ہے۔ دیکھا آپ نے، قیامت کی صبح تک یہ آیتیں پڑھی جاتی رہے گی۔ تو یہ صدیقہ بنت صدیق ہے، 7 آسمان کے اوپر سے جن کی برات نازل ہوئی ہے، کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ ہے ان کا۔ وہ دینی کام میں بھی آگے آگے ہیں، لوگوں کو سمجھانے میں آگے آگے ہیں، بہترین استاذہ ہیں، یہ تفسیر بھی بیان کرتی ہیں، قرآن کی آیتوں سے دلیل بھی لیتی ہیں، سب کو سمجھاتی بھی ہیں، بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو، بھتیجی ہو گھر والے ہو باہر والے، سب کو سمجھاتی ہیں۔ آج کل ایسا ہوگا کیا، ارے بھیا کو کیسے سمجھائیں کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اپنے بھائی عبد الرحمن کو وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 240 یا عبد الرحمن اسبغ الوضو، عبد الرحمن اچھے طریقے سے وضو بناؤ۔ آج اگر بھائی ملنے کے لیے آئے، بہن وضو بنانے کے لیے کہے گی، نماز پڑھنے کے لیے کہے گی، نہیں، ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داری ختم ہو جائے گی۔ کہاں نماز کے لیے نہ بہن کو فکر ہے نہ بھائی کو فکر ہے، اور وہ دلیل بھی دیتے ہیں فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ہلاکت و بربادی ہے اس پاؤں کے لیے جو پاؤں صحیح طریقے سے دھوئے نہ جائے، ایڑی جو ہے دھوئی نہ جائے تو ہلاکت و بربادی ہے۔ دیکھا آپ نے کیا مقام و مرتبہ ہے، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے تو صحیح مسئلہ سمجھاتی ہیں۔ عقیدہ توحید کتنا مضبوط ہے، ہم اور آپ بھی اپنا عقیدہ ایسے بنائیں، اپنی بیٹیوں کو ایسے بنائیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی ہر چیز میں آگے نہیں، الحمدللہ۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4855، مسروق
کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا امتا، امی جان بتائیے، حل رأى محمد ربہ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اپنے رب کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے لقد کف شعری مما قلت این انت من ثلاث من حدثک کہن فقد کذب، تم نے ایسی بات کہی ہے مسروق، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 3 باتوں میں سے اگر کوئی بات ایسی کہتا ہے یاد رکھو تو وہ جھوٹا ہے۔ نمبر 1، من حدثک ان محمد رأى ربہ فقد کذب، جس نے تجھ سے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا رہی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم اور آپ سمجھ جائیں۔ پھر محل استدلال، قرآن کی آیتیں بھی دلیل میں پیش کرتی ہیں۔ آج ہماری ماں و بہنوں کو کتنی قرآن کی آیت یاد ہے، کتنی حافظہ ہے، قرآن سے کتنا شوق ہے، حدیث سے کتنا شوق ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں بیان فرمائی ہیں، 2210 اتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ کتنی حدیثیں یاد ہوں گی؟ لا تدرک الابصار وهو يدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 103۔ اللہ کو نگاہ نہیں پا سکتی، اللہ سب کو دیکھ رہے ہیں، وہ بڑا باریک بین، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت اور پڑھی، سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 51، وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا ومن وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء، کسی انسان سے اللہ بات نہیں کرتا مگر وحی کے ذریعے، یا پھر پردے کے پیچھے سے، یا پھر فرشتہ بھیجتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج میں۔ نمبر 2، انہوں نے کہا ومن حدثک انه يعلم ما في غد فقد كذب، جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات معلوم ہے، یعنی غیب کا علم جانتے، تو وہ جھوٹا ہے۔ اور ایک آیت پڑھی، سمجھایا مسئلے کو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 34، کہ کل کون کیا کمائے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے، کوئی آدمی نہیں جان سکتا۔ نمبر 3، ومن حدثک انه کتم فقد کذب، جس نے تجھ سے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپا لی ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اور آیت کیا پڑھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67، اے رسول جو چیز اللہ نے آپ کے اوپر اتاری ہے وہ چیز لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ تو بات بھی کہی، محل استدلال بھی کیا، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی، لوگوں کو سمجھایا بھی، اور عقیدہ بھی وہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے، ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے جو کروایا، امت کو میاں بیوی کی جو خاص باتیں، راز کی باتیں کوئی بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن لوگوں کی آخرت کے لیے سب انہوں نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 300، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کنت اشرب وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی فیشرب واتعرق العرق وانا حائض ثم اناولہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیضع فاہ علی موضع فی، کہ میں حیض سے ہوتی اور میں پانی پیتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگایا تھا، اور میں کوئی ہڈی چوستی اور میں حائضہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ دیتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے کھاتے تھے۔ اب یہ سب باتیں کون بتائے گا، یہ تو اندر کی بات ہے، پردے کی بات ہے، لیکن آخرت کو بچانے کے لیے سب چیزیں بتائی گئی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دوڑے بھی ہیں، میاں بیوی کی یہ خاص باتیں ہیں۔ سنن نبی داؤد کتاب الجہاد حدیث نمبر 2578، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، فسبقته على رجلی فلما حملت اللحم سابقته فسبقنی فقال هذه بتلك السبقہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑنے کا موقع ملا تو میں آگے نکل گئی، لیکن جب میں ذرا موٹی ہو گئی تو پھر دوبارہ سفر میں تھے تو دوڑنے کا موقع ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا تھا اور کہا دیکھو اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، اسی کا بدلہ ہے عائشہ۔ اب یہ سب اندر کی باتیں کون بتائیں گے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقہ و خیرات میں بھی بہت آگے ہیں۔ سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 458، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 532، ایک مرتبہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 لاکھ درہم بھیجا، سب کو صدقہ و خیرات میں دے دیا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر دیا۔ ان کی نوکرانی نے یہ کہا ہل ابقیت لنا درہما نشتری لحما تفطری علیہ، کہ 1 درہم تو رہتا، گوشت خرید لیتے، آپ کے لیے افطار کا انتظام ہو جاتا۔ وہ کہتی لولا ذکرتنی لفعلت،
پہلے کیوں نہیں یاد دلایا؟ دیکھا آپ نے، صدقہ و خیرات کرنے میں بھی آگے آ گیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ بھی مثالی ہے۔ واقعہ عفق میں ہم اور آپ جان چکے ہیں کہ اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ پھر اسی طریقے سے ان کے بارے میں آیا کہ وہ زندے کیا مردوں سے بھی پردے کا اہتمام کرتی ہے۔ آج کل ہماری ماں بہنوں کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، پردے کا کہاں ہے؟ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اکبر الہ آبادی نے کہا۔ آئیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پردہ کیسا تھا، کتنا اہتمام کرتی تھی۔ اس لیے یہ جملہ کبھی بھی نہیں کہنا میرا جسم میری مرضی، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پردہ دل کا ہے، چہرے کا پردہ کیا، دل اللہ جانتا ہے بھائی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چہرے کا پردہ کیا ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 202، حدیث نمبر 25660، صحیح روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں كنت ادخل بیتی الذي دفن فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی فاضع صوبی واقول انما هو زوجی وابی فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدودة علی ثیابی حیاء من عمر۔ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابو دفن ہیں، تو میرے کپڑے اگر اتر بھی جاتے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں اور ایک میرے ابا ہیں۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کے ساتھ دفن ہوئے تو جب بھی میں اپنے گھر میں داخل ہوتی تو پورے پردے کے ساتھ داخل ہوتی، عمر سے حیا کرتے ہوئے۔ عمر تو دنیا سے گزر گئے ہیں، حیا کرتے ہوئے۔ دیکھا آپ نے، مردے سے بھی پردے کا اتنا اہتمام۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی فکر ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6527، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاتا عراتا غرلا، فکر آخرت کتنا ہے۔ تم لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو مومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، تب تو عورت و مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذاك، معاملہ بڑا سخت ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام ہے ان کا، کیا مرتبہ، اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن کو سمجھاتی ہیں۔ آج بھتیجا بھتیجی ہمارے گھر پہ آ جائے، کوئی غلط کام کرے، ہم سمجھائیں گے نہیں، کرنے دو، چھوٹی بچی ہے سیکھ جائے گی، بعد میں پردہ کر لے گی۔ باریک اوڑھنی دیکھا تو پھاڑ دیا اور موٹی اوڑھنی دے دی۔ بچپن ہی سے بچے کو سکھانا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھ لیجئے۔ اب الطبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 72 کہ حفصہ جو ہیں بنت عبد الرحمن، ان کی بھتیجی داخل ہوئی ان کے پاس، وعلیہا خمار رقیق یشف عن جیبہا، اندر سے نظر آ رہا باریک دوپٹہ تھا۔ فشقت ہو عائشہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا اور وہ کہنے لگے اما تعلمین ما انزل اللہ فی سورۃ النور، کیا تو نہیں جاتی ہے کہ سورہ نور میں اللہ نے کیا کہا ہے؟ دیکھا آپ نے، پھوپھی ایسی ہو سمجھا رہی ہے سورہ نور میں کیا ہے، پردے کا کیا حکم ہے، بتائیے کتنی ایسی پھوپھی ہیں۔ ثم دعت بخمار فکستھا، پھر دوپٹہ منگا دیا موٹا والا، وہی پہنا دیا۔ موطا امام مالک کتاب اللباس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 913 حدیث نمبر 6، والا حفصہ خمار رقیق فشقت عائشہ وکست خمارا کثیفا، موٹا والا منگایا اور دے دیا، ناراضگی نہیں دیکھی، اللہ راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا حدیث بیان کرنے میں بھی ماشاءاللہ صحابہ کرام کے ساتھ ان کا بھی نام آتا ہے، 2210 حدیثیں یہ بیان کی ہیں، اور کوئی اگر چھوکا تو اس کو بتاتی بھی ہیں، سمجھاتی بھی ہیں، تو حدیث یاد کرنے میں بھی آگے آگے تھی۔ کتنا بڑا امت کا فائدہ ہوا ان کے ذریعے۔ مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246 حدیث نمبر 26197، ابو حسان کہتے ہیں کہ دو آدمی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انما الطیرۃ فی المرأ والدابۃ والدار، کہ نحوست جو ہے عورت میں ہے، پھر اسی طریقے سے جانور میں ہے اور گھر میں ہے۔ راوی کہتے ہیں فطارت شک منها فی السماء وشک فی الارض،
वो आग बगोला हो गई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और कहने लगी वल्लज़ी अनज़ल कुरान अला अबिल क़ासिम मा हकज़ा कान यक़ूल वलाकिन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान अहलुल जाहिलियती। वो आग बगोला हो गई और कहने लगी कि अल्लाह ताला ने कुरान जो उतारा अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा है कान अहलुल जाहिलियती यक़ूलून अत्तियरतु फिल मरा वद्दार वद्दाब्बा। इस ज़माने जाहिलियत के लोग समझते थे और कहते थे कि नहुसत औरत में है, घर में है और जानवर में है। और कुरान करीम की 2 आयतें पढ़ी, मा असाब मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फ़ातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। सूरह हदीद सूरह नंबर 57 आयत नंबर 22 और 23 कि जो भी मुसीबत ज़मीन में लिखी हुई है तुम्हारी जानों में अल्लाह ने पहले से अंदाज़ा कर रखा है और ये अल्लाह पर आसान है, ताकि जो ले ले उस पर घबराओ नहीं, जो दे उस पर इतराओ नहीं। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। तो इसका मतलब है कि मुसीबत तो लिखी हुई है, कोई दूसरा मुसीबत नहीं ला सकता है। देखा आपने क्या बेहतरीन महल इस्तिलाल है। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान जंग जमल है। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून का बदला लिया जाए। दोनों तरफ से लगभग 10,000 मुसलमान शहीद हुए हैं। अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 262। 10,000 मुसलमान जंग जमल में शहीद हुए। 36 हिजरी का ये वाक़या है। 10,000 हमें याद नहीं, लेकिन करबला के मैदान में 72 शहीद हुए वो हमें याद है। तो शीन का असर सीन पर हो गया है। अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 262। 10,000 दोनों तरफ से शहीद हुए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वापसी का इरादा किया। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 24654 सही रिवायत है। कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि जब हवाब मुकाम तक पहुंची आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा समियत नुबाहल खिलाब, कुत्ते की भूखने की आवाज सुनी। वो कहने लगी मा अज़ुन्नुनी इल्ला राजिया इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लना। मैं लौटना चाहती हूँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है अय्यतुकुन्ना तंबहु अलैहा किलाबुल हौअब। तुम में से कोई होंगी जिनके ऊपर हौअब के कुत्ते जो है वो भूखेंगे। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा तरजईन, आप लौट रही हैं। असल्लाहु अज़्ज़ा वजल अन युस्लिहा बिकी बैनन नास। उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपके जरिए लोगों में इस्लाह करा दे, यानी सुलह करा दे, आप ही के जरिए सुलह हो जाए। लेकिन अब तकदीर का लिखा था हुआ। ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके साथ थे, वो भी शहीद हो गए। सहाबे कराम के दरमियान जो जंगें हुई हैं, जो मसला हुआ है, उनका अमल उनके साथ। आइए देखें क्या कहा है उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने अलजामे लिअहकाम कुरान कुर्तुबी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 322 सूरह हुजरात में आयत नंबर 9 के तहत तिल्का दिमाउल्लाह तहहरल्लाहु मिन यदी फला अग़ज़बु बिहा लिसानी। ये वो खून है कि अल्लाह ताला ने हमारे हाथ को उससे महफूज रखा है, पाक रखा है, मैं अपनी जबान को क्यों खराब कर लूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा अलविदाया व निहाया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 525 एक आयत पढ़ी सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 134 तिल्का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलून अम्मा कानू यअमलून। वो उम्मतें हैं गुजर गई, उनका अमल उनके साथ, तुमसे नहीं पूछा जाएगा जो वो लोग करते थे, इसलिए हम और आप अपनी जबान को खराब ना करें। ये चंद बातें थी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ताल्लुक से। सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक हैं, सादिक़ व मस्दूक़ की बीवी हैं, 7 आसमान से जिनकी बारात के लिए कुरान करीम की आयतें उतरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बीवी हैं, दुनिया और आखिरत में बीवी हैं, मोमिनों की माँ हैं। याद रखिएगा अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सूरह हुजरात सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की जानों से ज्यादा लोगों के नजदीक महबूब हैं और उनकी बीवियां माएँ हैं। तो क्या माओं के लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करता है? नहीं करता। ये चंद बातें थी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम सहाबे कराम की मोहब्बत हमारे दिलों में कूट कूट कर भर दे, खुलफा राशिदीन की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, अहले बैत की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, और अहले बैत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां पहले दाखिल है। तमाम सहाबियात सहाबा की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, आमीन। और उन लोगों को सही समझ अता फरमाए, आमीन। जो लोग गालियां देते हैं वो ईमान वाले नहीं हैं, अपने आप को ईमान वाले न कहें, चेक कर लें, सुधर जाएं। अल्लाह सही समझ अता फरमाए, आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।